फौजी शाहिद साहिबा, जरा हमारे नए PFUJ बनाने वाले में या आने वालों को जरा बताइए कि ये PFUJ होती क्या है, क्या ये एक ड्राइंग रूम में बन जाती है? फौजी देखे, थोड़ी सी बात, अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात तवील शायद हो जाए, कोशिश मैं करूंगी कि जितना उसको मुख्तसर कर सकूं। देखिए, जद्दोजहद या अगर PFUJ की बात करें, इस पे तो हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अहम बात यह है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि तंजीम दर तंजीमें बनने जाने का। देखिए, एक तो तंजीम क्यों पहले बनी, जो जिसको टूटी, जो जिसमें हुआ, इस बहुत अफसोसनाक बातें आती हैं। हम थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, 70 की दहाई में बात चले जाती की जाती है। 78 में, जब ये भी चंद दिन पहले, आपको मालूम है कि 13 मई को एक अज़्म नो के हवाले से एक दिन मनाया गया कि वो दिन है कि जिसमें हमारे साथियों को कोड़े मारे गए थे। अब ये था कि उस वक्त भी आजादी सहाफत की जद्दोजहद थी, वर्कर्स की एक उनके राइट्स की जद्दोजहद थी, और लेकिन उस वक्त क्योंकि ज़ियाउल हक का दौर था, उसमें इख्तलाफ सुनना बर्दाश्त नहीं था और कोड़े मारने का रिवाज था। हमारे जब ये साथियों को कोड़े मारे गए तो एक तंजीम हमारी एक ही होती थी। 78 में मुनज़्ज़म तौर पे हमें दुख से कहना पड़ता है कि हमारे ही 4 साथियों को तोड़ा गया, और 4 साथियों ने, जो उस वक्त के सीनियर्स नाम थे, मुझे अब बाजू का दुख भी होता है कि जर्नलिस्ट की किस हद तक भी हम लोगों के साथी मुख्तलिफ औकात में अपने जाती मफादात पे थोड़े से गिरावट का और किस तरह गिरते रहे। अब वो जो लोग थे, जो अगर उनका नाम लें तो उन्होंने वाज़े तौर पे पेशावर में एक तंजीम खड़ी कर दी, और उसका नाम जो है रशीद सदीकी ग्रुप रखा गया। रशीद सदीकी जर्नलिस्ट थे, ये आप 80s की बात कर रही हैं, 1980s में? जी जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहली जो इसमें PFUJ में जो फ्रैक्शन आया, जो इसमें तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त बड़े क्लियर नजरियात की बुनियाद थी। अच्छा, तंजीमें हमेशा, आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि जर्नलिस्ट हमेशा प्रोग्रेसिव होते रहे, क्योंकि उनकी बुनियाद ये होती है, उसका जो सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारा हुकूमतों से राब्ते नहीं होते, हमारे मुल्क के जो पिसे हुए तबकात होते हैं उनसे हमारा ताल्लुक होता है, और हमारा जो बुनियादी काम होता है उनकी आवाज बनना होता है, उनके मसाइल को उजागर करना, उनकी जो है, जाहिर है कि हुकूमत अवाम के दरमियान राब्ता जो होता है वो इसका काम होता है। तो इस वजह से हमारा जो है वो प्रोग्रेसिव लोग होते थे। बहरतौर जब ये कोड़े मारे गए तो वो ग्रुप बनाया गया हुकूमत की सतह पे, और उसमें उन्होंने जो उस वक्त के जो, मैं तो अब सॉरी टू से सो कॉल्ड ही कहूंगी कि वो टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्द थी, उनको अच्छा हुआ कोड़े लगाए गए। उसके बाद ये रशीद सदीकी बना दिया गया, और उस वक्त वाज़े तौर पर तफरीक थी लेफ्ट और राइट की, तो वो एक राइट विंग जो है वो उस वक्त बना दिया गया था। और मुनज़्ज़म तौर पे ये बड़े अफसोसनाक बात है, और आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव थे, चाहे वो पाकिस्तान टाइम्स में थे, चाहे जितने दूसरे इदारों में जो PPL के थे, उनमें से प्रोग्रेसिव लोगों को बरतरफ कर दिया गया था, और ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया था जो हम आज भी देखते हैं कि वो एक आपको मुनज़्ज़म तौर पे हर तरफ छाए हुए दिखाई देते हैं, जिसको अक्सर लोग बहुत से नाम भी दे देते हैं कि अब वो अल फायदा ग्रुप आ जाते हैं या कुछ है। बहरतौर ये शर्मनाक बातें हुई हैं माजी में भी। तो फौजी शाहिद साहिबा, एक सवाल मैं इसमें से ही करना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह आपने कहा कि अलग से फैक्शंस बना दी गई कि लेफ्ट और राइट विंग में नजरियात की बुनियाद पर जाहिर उस वक्त फैक्शन क्रिएट की गई। फैक्शन तो 2013 में भी एक क्रिएट की गई। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ठीक नहीं था जब फैक्शन बना दी जाती थी? अभी तो सारी फैक्शन की समझ ही नहीं आ रही कि कौन कहाँ खड़ा है। उस 80s में कोड़े मारे जाते थे, अभी तो सहाफियों को मार दिया जाता है। तब तो मालूम लोग कोड़े मारते थे, अभी नामालूम अपराध जो है वो सहाफियों की जान ले लेते हैं। इवन अरशद शरीफ समेत पाकिस्तान में 150 से ज्यादा सहाफी जो हैं वो इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जा चुके हैं। देखिए फौजिया, ये भी एक जो सोसाइटी की ओवरऑल मैं समझती हूँ कि जो शिनाख्त बन गई है, वही उसका निशान है हमारे जर्नलिस्ट बन रहे हैं। ये जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी तादाद, अभी
2 روز قبل جو ہے بلوچستان میں ایک بہت اہم جرنلسٹ جو ہیں ان کا مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو گولی مار دی گئی. جو عدم برداشت ہو چکا ہے یہ بھی ایک سوسائٹی کا بہت ہی بدنما ہے. لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں نا اس کے ہم نے تو جو اس وقت 78 میں جو تفریق ڈال دی گئی تھی اس کو ہم نے بہت اچھی طرح برداشت کر لیا اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ رائٹ ونگ جو ہے وہ کبھی ورکر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا. اس لیے اس وقت پی ایف یو جے کو یا جو یوجز تھی ان کو اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بدترین صورتحال جو 2013 میں پیدا ہوئی آج اس کی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی گھر بیٹھے ہوئے مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے. میں اس چیز کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہ پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ بن گئے, آپ نے پی ایف یو جے بنا لی. اب جب تک آپ لوگوں میں نہیں جاتے پہلے پی ایف یو جے کو سمجھنے کی تو بات کریں. پی ایف یو جے کوئی 2 دن یا 2013 کی نہیں ہے, پی ایف یو جے 1950 کی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ایف یو جے کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. ہم تو 1950 کی سٹرگل لے کے بیٹھے ہیں. ہم نے تو 1950 کے بعد جو ہے تمام مراحل دیکھے ہیں. ہم نے تو 1950 کے بعد فیض احمد فیض کو گرفتار ہوتے دیکھا ہے. ہم نے تو 1950 کے بعد عثمانی صاحب جو ایک تعمیر اخبار کے مالک تھے بی آئی عثمانی کو ہم نے ان کو لاہور قلعے میں دیکھا ہے. تو یہ ہم نے آئی ایچ راشد کو دیکھا ہے, ہم نے حفاظ الرحمان کو جیلوں میں دیکھا ہے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی آپ 2013 کے بعد ہر دوسرے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پی ایف یو جے کا جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پی ایف یو جے ہوتا ہے تو اس کے آگے جو بچے شروع ہو جاتے ہیں, جو دوسری یو جیز آ جاتی ہیں. راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے بھی میرے خیال میں اس وقت کئی گروپ آ جاتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے یہ آپ لوگ بھی پوچھے نا کہ اگر آپ نے رات کو بنائی ہے پی ایف یو جے تو کس مقصد کے لیے بنائی ہے, کیوں آپ نے آر آئی یو جے بنائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کیا کہ پی ایف یو جے ابھی اگر دیکھیں آپ شاید اس کو آپ کا بالکل اختلاف کا حق ہے, لیکن ابھی پی ایف یو جے جس میں آگے گروپس کی باتیں کبھی بھی نہیں کیا کرتی اور نہ افراد کی میں باتیں کیا کرتی ہوں, لیکن یہ جس میں ابھی آپ نے میرا تعارف کروایا کہ میں پی ایف یو جے کے ایگزیکٹو ممبر ہوں, یہ پی ایف یو جے میں تسلسل ہمیں پچھلے کم از کم 30 سال کا تسلسل نظر آتا ہے. آپ کو اس میں تمام تسلسل سے وہ سیکرٹری جنرل جو مختلف اوقات میں رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, جو پریزیڈنٹس رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. گویا ایک تسلسل ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اس میں تسلسل کے ساتھ ساتھ ان کو پی ایف یو جے کی تاریخ کے علم نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ دعویٰ کرتے ہیں. اچھا جب آپ ان سے بات کریں, یہ میرے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ بھی ہوگی, آپ پلیز ان سے ضرور جانیں جب آپ ان سے بات کریں گی تو ان کا دائرہ جو ہے وہ پریس کلب تک محدود ہو جائے گا. ان کا دائرہ جو ہے نیشنل پریس کلب کی بات کریں گے. نیشنل پریس کلب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. پریس کلب کی میں کبھی بات نہیں کیا کرتی. یو جے جو ہے جو آپ کے ورکر کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ یو جیز ہوتی ہے, وہ پی ایف یو جے ہوتی ہے. لیکن جو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے آپ تمام یو جیز آپ میٹنگ رکھیں, میں آنے کو تیار ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ ان میں کیوں ہے. آپ جب بھی وہ سیاست کی بات ہوگی وہ آ کے آ رہا ہے یو جے میں آ جائے, سوری ماسٹر کے ساتھ وہ آ جائے گا پریس کلب میں. پریس کلب میں بات کریں گے اور پھر یہ کہیں گے وہاں جعلی ووٹ ہے. میں ان سے صرف کہتی ہوں کہ دیکھیں پریس کلب کو علیحدہ چھوڑ دیں, آپ ورکر کے حقوق کے لیے بیٹھیں بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے, ابھی آپ نے جنگ کی بات کی ہے, آپ ان سے پوچھیں ان کے پاس کوئی پلان ہے تو کریں, کیوں نہیں کریں. ایک بھی ورکر کہیں سے نکالا جاتا ہے. جو برنا صاحب کی پی ایف یو جے تھی اس میں تو فوزیہ شاہد ایز سیکرٹری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت ترقی کرتا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں جینڈر اکوٹی کی ہم بات کریں, لیکن ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی آپ پریزیڈنٹ بنی ہو یا کوئی اور خاتون بنی ہو, سیکٹری لیول پہ آئی ہو, وہ جو ایک ایف سی لیول پہ رکھنا خواتین کو, تھوڑا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ پی ایف یو جے کو انکلوسیو بنانے کی کتنی ضرورت ہے. چلے جیسی بھی پی ایف یو جے ہمارے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پی ایف یو جے میں کبھی بھی یہ بائنڈنگ نہیں ہوئی, جو مطلب
اگر اس کے جینڈر کے حوالے سے کہ عورت ہے مرد ہے، لیکن مجھے یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ مجھے بھرنا صاحب نے کہا کہ فوزیہ یو میڈ دا ہسٹری. ہم نے اس سے پہلے بھی فریدہ حفیظ صاحبہ تھی، وہ اسسٹنٹ سیکرٹری رہی ہیں، لیکن سیکرٹری جنرل اتفاق ایسا ہے کہ میں رہی. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 2002 میں جب میں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے تھی تو نیپال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جو آئی ایف جے کے تحت تھی، اور اس میں تمام جو سارک کے ممالک کی جو ان کی جو مختلف جو بھی تنظیمیں تھیں ملکی سطح کی، ان کی یونین تنظیمیں تھیں، وہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے وہاں. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کسی یونین میں ایون بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان، کسی بھی ملک کی جو یونین تھی جرنلسٹ کی، وہاں کوئی خاتون جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ نہیں آئی تھی. یہ اعزاز آپ کو آپ کے پاس فوزیہ صاحبہ 2002 میں آپ نے افیلیشن سائن کی تھی بطور سیکرٹری، تھوڑا ہمیں وہ بھی بتائیے گا کیونکہ پی ایف یو جے کو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے ساتھ افیلیٹ کرنے میں بھی آپ کا رول ہے. وہ میری صرف ایز اے سیکرٹری جنرل ہونے کی وجہ سے ہماری افیلیشن ہوئی تھی. وہ یہ نیپال کی جو میں نے ذکر کیا ہے وہاں یہ میٹنگ تھی، اور وہاں یہ تھا کہ اس وقت جرنلسٹ خواتین کی تعداد بہت کم تھی. آئی ایف جے کے مطابق کچھ ایک بڑی تعداد خواتین کی ہونی چاہیے تھی جو ہمارے یہاں نہیں تھی. اور کافی 2-3 دن میٹنگ رہی، ان سے بہت بحث ہوئی. عبدالحفیظ چھاپرا صاحب جو ہمارے لیڈر بھی تھے، بہت محترم ہمارے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کئی جو ہے درجنوں کے حساب سے تو جیلیں کاٹی تھی، میاں والی سمیت انہوں نے ہر جیل میں جو ہے وہ رہ چکے تھے. تو وہ میرے ساتھ تھے اور ہم نے وہاں 3 دن ان سے ڈیلیبریشنز ہوتی رہی، بہت زیادہ بحث ہوئی، لیکن خواتین کی تعداد پہ آ کے ہماری ممبرشپ رک جاتی تھی. اتفاق ایسا ہے کہ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو اس وقت جیکی تھی جو آسٹریلیا سے آئی تھی، سارا تھی جو ان کی ہیڈ آفس سے آئی تھی آئی ایف جے کے اس میں میٹنگ میں. تو جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے ایئرپورٹ، سب کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ فلائٹس تھی، ہم نے پاکستان آنا تھا، سب نے اپنے اپنے ملکوں میں جانا تھا، لیکن ایک ہی بس میں ایئرپورٹ پہنچے. تو راستے میں مجھے ایک ویسے ہی خیال آیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں ابھی یہاں سارک ممالک تمام آئے ہوئے تھے، یا ایون دنیا کی آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، 100 سے زیادہ ممالک کو آئی ایف جے ریپرزینٹ کرتا ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کتنی یونینز ہیں جس کی سیکرٹری جنرل یا ان کی چیف ایگزیکٹو کہہ لیجیے کہ وہ کوئی خاتون ہوئی. تو اس وقت یہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی سارک میں تو کسی جگہ بھی نہیں ہے، اور دیگر ممالک میں بھی کوئی خواتین جو ہیں ٹریڈ یونین میں اس طرح نمایاں نہیں ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا پھر پی ایف یو جے کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ ان کی سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ہے اور میں آپ سے ظاہر میٹنگ کر رہی ہوں. تو اس کی بنیاد پہ دے گیو می، انہوں نے مجھے وہ ان کا جو فارم تھا وہ دیا، جو میں نے اسی بس میں بیٹھ کے، جو بس ایئرپورٹ جا رہی تھی اس میں میں نے فل کر کے دیا. تو اس پہ ہماری وہ ممبرشپ ہوئی تھی، ایک طویل عرصہ تک ممبرشپ رہی. ابھی مجھے تھوڑا سا بازو کا دکھ ہوتا ہے کہ 2013 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ کچھ اس وقت جو بھی معاملہ ہوا، اتفاق ہے میں کراچی میں اس وقت نہیں تھی، اس کے بعد کے معاملات بھی کچھ ایسے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک تنظیم نے دعویٰ کر دیا کہ کیونکہ ان کے پاس اس وقت پیپرز تھے، پرویز شوکت صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، پرویز شوکت صاحب پریزیڈنٹ تھے اور وہ تھوڑا دوسرے گروپ کے ساتھ زیادہ قریب تھے، تو ان کے پاس جو پیپر تھے تو انہوں نے ابھی تک وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پی ایف یو جے کی یا ممبرشپ یا اس کی آئی ایف جے کے وہ ممبر ہیں. لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ تاریخ سے، پی ایف یو جے کی تاریخ سے واقف ہیں. وہ شاید یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آئی ایف جے سے افیلیشن کس بیس پہ ہوئی تھی، کس نے کرائی تھی، کیا ہوا تھا. بہرطور یہ اس طرح کی جو ہمارے ایک کچھ کم فلیشی چیزیں آ جاتی ہیں، یا کچھ ایسا سسٹم ہونے لگ گیا ہے کہ پیراشوٹ سے بہت زیادہ لیڈر بھی آتے ہیں، پیراشوٹ جو ہے سسٹم ایسا زیادہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ اس وجہ سے آج کل کوئی اور دعوے کر رہے ہیں، لیکن بہرطور تنظیموں کو نقصان اس سے ضرور ہوتا ہے. پی ایف یو جے کی دو دیکھیں، یہاں ایک سٹرگل کے حوالے سے حفاظ الرحمان صاحب کی کتاب ہے
جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کو پڑھنا چاہیے. ہاں. پھر یہ ابھی 70 برس کے پاکستان پی ایف یو جے نے ایک جو اس وقت آرٹیکلز پہ مشتمل جو ایک کتاب شائع کی تھی 70 سال کی ہسٹری پہ. میرا خیال ہے کہ جرنلسٹ سے میری استدعا ہوتی ہے, میں کبھی زبردستی نہیں کرتی, میں صرف استدعا کرتی ہوں کہ پلیز اس کو پڑھیں, اپنا عزت اور مقام کو جاننے کی کوشش کریں. آپ ایک بہت ہی ایسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو لوگ کو اٹھ کے سلام کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنی تقریم اپنی صرف چھوٹا سا عہدہ لینے کے لیے ختم کر رہے ہیں. آج میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنی شناخت اپنے عہدے سے کرواتے ہیں, اپنے پروفیشن سے کروائیں. ان کی بائی لائن کوئی نہیں ہوتی ہے ان کا تعارف کے لیے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں نا کہ یہ چیزیں تھوڑی سی نا, دیکھیں ٹریڈ یونین میں ایک چیز میں یہاں ضرور کہوں گی, ٹریڈ یونین اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنے پروفیشن میں منفرد مقام نہیں رکھتا یا بہت ساؤنڈ نہیں ہوتا.